अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तलबा, तस्हीलुन नहव के दर्स में आज हम चंद सवालात हल करेंगे। इससे पहले अलामात इस्म और अलामात फ़ेल और इसी तरह से अलामात हर्फ वग़ैरह की पूरी तफसील आपके सामने रखी गई। इसी से मुताल्लिक़ चंद सवालात मुअल्लिफ़ ने यहाँ कायम किए हैं। पहला सवाल है, इस्म फ़ेल हर्फ की अलामात तफसील से बयान कीजिए और इन अलामात की मिसालें भी बताइए। तो ये अज़ीज़ तलबा आपको काम करना होगा कि एक तो इस्म फ़ेल और हर्फ की अलामात बयान करना होंगी और इसी तरह से उसकी मिसालें बयान करना होंगी। कापी एक बना लीजिए, उस कापी पर ये काम आपको करना होगा। इससे पहले मौलिफ़ ने इस्म की 12 अलामतें बयान की हैं यहाँ, और इसी तरह से फ़ेल की 7 अलामतें यहाँ मौलिफ़ ने बयान की हैं और हर एक की मिसाल भी बयान की है। हर एक की मिसाल भी बतलाई है कि ये इसकी मिसाल है, ये इसकी मिसाल है। और उसी मुनासबत से आप अलहदा से भी दूसरी मिसालें भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने अलिफ लाम तारीफ़ का शुरू में होना, ये एक अलामत बतलाई इस्म की, और इसकी मिसाल में अलहम्दु कहा तो आप अर्रजुलु भी कह सकते हैं, या इसी तरह से अल मस्जिदु भी कह सकते हैं, अल बैतु भी कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ मिसालें दी जा सकती हैं। या इसी तरह से मजरूर होना, ये एक अलामत बतलाई और इसकी मिसाल में बतलाया बि ज़ैदिन या ग़ुलामु ज़ैदिन, ये 2 मिसालें दी हैं। तो आप बिज़ैदिन की बजाय बे अमरिन भी कह सकते हैं, बे खालिदिन भी कह सकते हैं, ठीक है। या फ़िल बैती भी कह सकते हैं, घर में, फ़िल ग़ुरफ़ती भी कह सकते हैं। ग़ुलामु ज़ैदिन की बजाय ग़ुलामु खालिदिन भी कह सकते हैं। और इसी तरह से बाबुल बैती, घर का दरवाज़ा, ये भी कहा जा सकता है, या बाबुल ग़ुरफ़ती ये भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से मिसालें आप अपनी तरफ से कुछ भी लगा सकते हैं। इसी तरह से तीसरी अलामत इन्होंने बतलाई तनवीन का आखिर में आना, जैसे बकरुन खालिदुन। तो ऐसे ही बहुत सारी मिसालें बनाई जा सकती हैं। रजुलुन, फ़रसुन, ग़ुरफ़तुन, बैतुन, मस्जिदुन। आई बात समझे? तो ये अलामतें यहाँ मौलिफ़ ने बयान की हैं किताब में। तो ये अलामतें आपको कापी में लिखना होंगी और इसी तरह से इन अलामतों के अलावा भी मज़ीद अपनी जानिब से अलामतें भी लिखना होंगी मिसाल के साथ। और इसी तरह से फ़ेल की अलामतें जो यहाँ मौलिफ़ ने बयान की हैं, क़द का शुरू में होना, जैसे क़द क़ामतिस सलातु। तो अब इसको अलहदा मिसालों के ज़रिए से आप लिख सकते हैं। क़द क़ामत है तो ऐसे ही क़द क़ामा कर सकते हैं, क़द जाआ कर सकते हैं, क़द जा तहक़ीक़ के वो आया। या इसी तरह से क़द नसरा कर सकते हैं, तहक़ीक़ के उसने मदद की। क़द अकला कर सकते हैं, उसने खाया। क़द समिया भी कह सकते हैं, क़द समिया अल्लाहु क़ौल लती। तो इस तरह से मिसालें आप बना सकते हैं। सीन या सोफ़ा का शुरू में होना, सयालमून सौफ़ तालमून, ठीक है, कल्ला सौफ़ तालमून। तो इस तरह से कुरान मजीद की मिसालें भी अगर हो जाएं तो अच्छा रहेगा, ये मुनासिब रहेगा, ठीक है। तो अलामत फ़ेल का भी ज़िक्र है किताब के अंदर ही, और अलामत इस्म का भी ज़िक्र है। वो अलामतें आपको याद करके और इसी तरह से वो मिसालें जो मौलिफ़ ने ज़िक्र की हैं या इसके अलावा भी मिसालें आप दे सकते हैं। तो ये एक बात हुई। और इसी तरह से अलामात हर्फ के बारे में
یہاں مؤلف نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو علامتیں اوپر فعل اور حرف کی بتلائی گئی ہیں، ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے تو وہ حرف کی علامت ہے۔ یعنی ان علامتوں میں سے دیکھیں آپ کہ یہ ساری علامتیں کسی میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر پائی جا رہی ہیں تو اسی کے اعتبار سے وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ اگر ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اس میں نہ پائی جائے تو وہ حرف ہوگا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا۔ آئی بات سن میں؟ ہاں، تو یہ ایک بات ہوئی، ایک سوال جو انہوں نے کیا تھا اس کا جواب ہوا۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، ذیل کے کلمات میں اسم فعل حرف کی تعین کیجیے اور بتائیے کہ ان میں کون سی علامت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کچھ کلمات ہیں اور ان کلمات کے اندر یہ بتلانا ہے کہ اسم ہے یا فعل ہے، اور پھر اسم ہے تو کون سی علامت پائی جا رہی ہے، فعل ہے تو پھر کون سی اس میں علامت پائی جا رہی ہے، یہ اصل میں یہاں بتلانا ہے۔ اور پھر چند الفاظ کلمات ہیں، ان میں پہلا ہے الکتاب۔ الکتاب، الکتاب اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ اس لیے کہ اس پر ال داخل ہے۔ ٹھیک ہے، اسم کی پہلی علامت بتلائی تو وہ الکتاب، یہ اسم ہے۔ یا اسی طرح سے ریبن، ریب شک و شبہ کو کہتے ہیں، اور ریبن یہاں اس پہ تنوین آ رہی ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ بالغیبی، بالغیب، یہ بھی غیب اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس پہ با حرف جار بھی آ رہا ہے، اور اسی طرح سے یعنی مجرور ہے، اور دوسری بات اس پہ ال بھی ہے، تو دو وجہوں سے یہ اسم ہے۔ انفسہم، ان کی جانیں، ان کی جانیں، یہ معنی ہوا۔ انفسہم مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ، تو مضاف بھی اسم ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی اسم ہو گیا۔ حدود اللہ، اللہ کی حدیں، حدود یہ مضاف ہے، اللہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف بھی اسم ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی حدود اللہ بھی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہو کر اسم ہے۔ اللہ یستہدی، اللہ اسم ہے کیونکہ یہ مسند الیہ ہے۔ یستہدی مذاق کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے۔ یہ استہزی، یہ ایک طرح سے کوئی کام ہو رہا ہے اور ایک خاص وقت میں ہو رہا ہے، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ فعل ہے۔ یستہزی یہ کیا ہے؟ مسند ہے، اور مسند فعل ہوتا ہے۔ بنیا، بنیا، بنیا یہ تصغیر ہے، تو اس طرح سے تصغیر یہ علامت ہے اسم کی، تو یہ اسم ہو گیا۔ قد سمع، تحقیق کہ اس نے سنا، قد داخل ہے، سمع اس لیے فعل ہو گیا۔ سیعلم، عنقریب وہ جان لے گا، تو سین داخل ہے یعلم پر، اس لیے یعلم یہ فعل ہے۔ سوف یحاسب، عنقریب حساب کیا جائے گا، یحاسب یہ فعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوف اس پر داخل ہے۔ لو یعلم، اگر وہ جان لیتا، یہ بھی فعل ہے کیونکہ یہ مسند الیہ نہیں ہے، مسند ہے۔ انفجرت، وہ پھٹ گئی۔ انفجرت، انفجرت تائے ساکنہ آخر میں آ رہی ہے، تائے ساکنہ آخر میں آ رہی ہے انفجرت، اس لیے یہ فعل ہے۔ انعمتا فعل ہے کیونکہ آخر میں ضمیر مرفوع متصل آ رہی ہے۔ اسی طرح سے لبستو کا بھی معاملہ ہے، لبستو میں ٹھہرا، اور یہ بھی فعل ہے کیونکہ آخر میں ضمیر مرفوع متصل آ رہی ہے۔ خفتو میں ڈرا، اور خفتو یہ بھی فعل ہے کیونکہ آخر میں ضمیر مرفوع متصل آ رہی ہے۔ انبتنا، اور انبتنا یہ بھی فعل ہے کیونکہ آخر میں ضمیر مرفوع متصل یہاں بھی آ رہی ہے۔ اور تبت یہ بھی فعل ہے، تائے ساکنہ آخر میں آ رہی ہے۔ انصر، تو مدد کر، یہ فعل امر ہے، اس لیے امر کا صیغہ ہے، اس لیے یہ بھی فعل ہے۔ اشربی، تو پی، تو ایک عورت پی، تو یہ بھی فعل ہے کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ لا تحزنوا، تم غمگین نہ ہو،
یہ بھی فعل ہے کیونکہ یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ لا تموتن، تم ہرگز ہرگز نہیں مرو گے، یہ بھی فعل ہے کیونکہ یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ چند الفاظ مؤلف نے یہاں دیے تھے اور ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس میں سے کون فعل ہے، کون اسم ہے، اور اس کے اندر علامت کیا پائی جا رہی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح سے 3 نمبر پر کہتے ہیں اسم و فعل کی علامات میں سے ہر ایک علامت کی کم از کم 3 مثالیں بیان کیجیے، جن میں سے ایک مثال قرآن پاک کی ضرور ہو۔ تو یہ بھی آپ کو اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے۔ اسم و فعل کی علامات میں سے ہر ایک علامت کی کم سے کم 3 مثالیں آپ کو بیان کرنا ہوں۔ بہت ساری مثالیں یہاں خود مؤلف نے بیان کر دی ہیں، ایک مثال تو کم از کم، بلکہ کئی جگہ 2 مثالیں بھی یہاں مؤلف نے ہر علامت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ تو ان علامتوں کے علاوہ مزید اور دوسری علامتیں آپ کو بیان کرنا ہے، ہر علامت کے ساتھ، اسم کی جو علامتیں ہیں ان کے ساتھ بھی، فعل کی جو علامتیں ہیں ان کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مثال کم از کم قرآن پاک سے ہو، یعنی کوئی آیت کا ٹکڑا ہو جس میں وہ علامت ذکر کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی سے اوپر جو سوال کیے گئے انہی سے ملتا جلتا سوال ہے، لہذا اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ آپ کو اس کی کاپی ضرور بنانا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4 میں کہتے ہیں کلام عرب میں حرف کا کیا فائدہ ہے اور اس کی کتنی صورتیں ہیں، ہر ایک کی 2 مثالیں بیان کیجیے۔ کلام عرب میں حرف کا کیا فائدہ ہے؟ یہ حرف کا فائدے کے تحت انہوں نے اوپر لکھا ہے 2 کلموں میں ربط حاصل ہوتا ہے، یعنی حرف کا فائدہ یہ ہے کہ 2 کلموں کے درمیان میں ربط پیدا ہوتا ہے، 2 کلموں کے درمیان میں ربط ہو جاتا ہے حرف کے ذریعے سے، 2 اسم ہوں یا اسی طرح سے 2 فعل ہوں۔ اور اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ اس کی صورتیں پوچھئے انہوں نے، تو اس کی 3 صورتیں ہیں، اور وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ ہر ایک کی 3 مثال، 2 مثالیں بیان کرنا ہے۔ 3 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے 2 اسموں میں ربط ہو، جیسے زید فی الدار، یہ مثال یہاں مؤلف نے خود بیان کی تھی۔ اب اسی کو ہم مزید اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں الاستاذ علی الکرسی، استاذ کرسی پر ہے۔ تو یا اسی طرح سے التلمیذ فی الصف، تلمیذ شاگرد کلاس میں ہے۔ تو 2 اسم ہیں اور درمیان میں حرف ہے، دونوں کو مربوط کر دیا حرف نے، اور ایک معنی اور مفہوم واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ الاستاذ علی الکرسی، التلمیذ فی الصف، آئی بات میں 2 مثالیں ہو گئی۔ اسی طرح سے 2 فعلوں میں ربط ہو، 2 فعلوں میں ربط ہو، یعنی 2 فعل ہیں اور ان کے درمیان میں حرف کے ذریعے سے ربط پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے یہاں مثال انہوں نے دی ارید ان اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، ارید ان اقرأ، میں چاہتا ہوں، ان اقرأ کہ میں پڑھوں، القرآن، قرآن۔ اب اسی کو اپنے الفاظ میں ہم تھوڑا سا بدل کے بھی کہہ سکتے ہیں، اترید ان تقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ اترید ان تقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ ایک مثال ہم نے یہاں بیان کی۔ تو جو مثال مؤلف نے دی ہے اسی سے ملتی جلتی مثال یہاں ہم نے دی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مثالیں بنا سکتے ہیں، ارید ان آکل الطعام، ارید ان آکل الطعام، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ارید ان اکتب الدرس، میں درس لکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مثالیں آپ بنا سکتے ہیں، 2 مثالیں، 4 مثالیں، جتنی بھی چاہیں اس سے جو ہے مثالیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تیسری صورت ایک اسم اور ایک فعل میں ربط ہو، جیسے مثال دی کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا۔ تو یہ
ایک فعل اور ایک اسم میں ربط ہو گیا۔ اسی سے ملتی جلتی مثالیں ہم اور مزید بنا سکتے ہیں۔ جئ بالمائی، جئ بالمائی پانی لاؤ، جئ مطلب فعل امر ہے اور با نے ملایا المائی، جئ بالمائی پانی لاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ذهبت الی البیت، میں گھر کی طرف گیا، یا ذهبت الی المسجد، خرجت من المسجد، مسجد سے میں نکلا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک فعل اور ایک اسم کے درمیان میں یہ ربط کا کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چند سوال مؤلف نے یہاں قائم کیے تھے، ان کا جواب آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب ان سارے سوالات کو آپ کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور اسے جو ہے یاد کرنا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔